बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप एक चैनल से रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं जो कि रोज़ाना रमज़ान के अंदर आप शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक देखते हैं, जिसमें कि हम 3 घंटों को तकसीम करते हैं अपने आगे मेहमानों के सवाल जवाब के साथ, जो कि कोई ना कोई ऐसा मौजू होता है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दीन से ताल्लुक़ होता है या उस ऐनक से हम उस मौजू को ज़रूर देखते हैं। दूसरे घंटे में आप अपनी लाइन्स जो है टेलीफोन की वो खोल देते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे बैठे हुए मेहमानों से कोई भी सवाल जो है वो कर सकते हैं। और तीसरे घंटे में हम या तो एक छोटी सी नेकी या कोई वाक़या आपके सामने लेकर आते हैं जो कि मौज़ूए बहस बनाते हैं। आज छोटी सी नेकी में हमें यासीन ख़ान, जो कि डायरेक्टर हैं सुंदस फाउंडेशन के, सुंदस फाउंडेशन जो काम कर रही है, ये इसके लिए सिर्फ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, अनबिलीवेबल काम कर रही है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को खून बनाने की सलाहियत जो है वो किसी बीमारी की वजह से या कज़न मैरिजेस की वजह से, कज़न मैरिजेस की वजह से ज़्यादातर, और ये एजुकेशन भी आज देंगे कि कज़न मैरिजेस अलाउड है, इसके ऊपर एक मजहबी नुक्ता नज़र ज़रूर है, लेकिन ये बीमारियों का एक बहुत बड़ा गढ़ है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में वो सवाल पेश कर दूँ जो कि आज हम करेंगे। जो कल मैंने सवाल किया था आपसे, मैं चाहूँगा कि वो भी सवाल मैं आखिर में उसका जवाब जो है सही वाला और उसके कल के विनर का भी अनाउंस करूँ। कल मैं भूल गया था वो, क्योंकि कल माहौल ऐसा था कि वो सारे माहौल में मुझे बिल्कुल जहन में नहीं रहा। आज का सवाल है आपको, जिसके लिए आपको जामे शीरिया का करशी का ये हैम्पर मिलेगा। सवाल है जनाब कि वो कौन सा पहाड़ है जिस पर हज़रत मूसा जो है वो अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। और ये पहाड़ जो है ये आजकल जो है वो काफ़ी ज़द में है रॉकेटों के, क्योंकि ये इजिप्ट और सनाए डेज़र्ट जो है उसके बिल्कुल बॉर्डर पर है। और यहाँ पे जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको नज़र आता है यहाँ पे सनाए डेज़र्ट जो है, जो कि इज़राइल की तरफ का हिस्सा है। इस पहाड़ का आपने नाम बताना है, और जो लोग वहाँ पर गए हुए हैं उनको इस बात का पता है कि इस पहाड़ पे चढ़ना जो है, वो जो गारे हिरा पे चढ़े हुए हैं ना लोग, उसको आप तकरीबन 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये इतना मुश्किल है इस पहाड़ पे चढ़ना जिस पे हज़रत मूसा चढ़ा करते थे। मेहमानों पे जाने से पहले मेहमानों से आज बात करेंगे हम मिलावट की। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ों में जो एक चीज़ बहुत बड़ी है वो ये कि यहाँ पे ख़याल भी किसी का जो है ना वो साफ़ सुथरा नहीं मिलता। इस पे भी बात करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है हमारी उलमा कराम कहेंगे नहीं मेरा ख्याल ठीक है, दूसरे कहेंगे मेरा ख्याल ठीक है। कोई चीज़ प्योर नहीं मिलती। इस प्योर चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी शेफ़ की तरफ जाते हैं। शेफ़ अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़, आज आप पहले तो सबसे शुरू कीजिए उन कोफ्तों से जिनका नाम है नरगिसी कोफ्ते। आज आप नरगिसी कोफ्ते पकाएंगे। इनको नरगिसी कोफ्ते कहते क्यों हैं? जी बिल्कुल बिलाल भाई, आप ये भी मैं ऐड कर दूं कि ये किसने फरमाइश की थी मुझसे? आपने फरमाइश की। जिस दिन हमने सिंपल कोफ्ते बनाए थे आपने कहा नरगिसी भी बनाइएगा। बिल्कुल। तो आज हम नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं। और आपको पता है कि नरगिस का जो फूल है ये उसके उस पे जो है इसका नाम जो है वो रखा गया जी, डिफरेंट करने के लिए थोड़ा इसको। तो आज हम चॉकलेट शेक भी बना रहे हैं और उसके साथ जो है चॉकलेट शेक भी फरमाइश पे है जी, ये भी फरमाइश पे। चॉकलेट कस्टर्ड फरमाइश पे है। हम हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं अर्शा, तो उन्होंने फरमाइश की थी, उसके लिए मैं बना रही हूँ। और चिकन स्ट्रिप्स हम फ्राई करेंगे। ठीक हो गया। नरगिसी कोफ्ते तो हम बता चुके हैं, साथ चॉकलेट कस्टर्ड है। और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उसमें टैंग है जो कि 4 फ्लेवर्स में अवेलेबल होता है। नूरपुर, उसका हम बटर, दूध आपको पता है चाय में इस्तेमाल करते हैं, और क्रीम और चीज़, ये सब चीज़ें मोस्टली डेली बेसिस पे इस्तेमाल होती हैं। और इसके साथ कोका कोला स्प्राइट है, सबरोसो है। सबरोसो की आज हम चिकन कचौरी जो है वो फ्राई करेंगे, और साथ इंश्योर है। और बिलाल भाई आपकी इजाज़त से आज हमारे साथ डीजी साहब पंजाब फूड अथॉरिटी अवेलेबल हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम बीइंग मुस्लिम हम अल्लाह का खौफ नहीं अवाम में पैदा कर सके, लेकिन इनका जो खौफ है ना, मतलब मैंने खुद ये चीज़ विटनेस की है कि मैं बेटे के साथ खड़ी हूँ तो वो गाड़ी गुजरी है जैसे ही, तो उसने अगले बंदे को शॉप पे आगे ना कॉल करके बताया गड्डी आ गई है। तो मैं कहती हूँ कि सल्यूट है सर को कि इन्होंने जो डर बिठा दिया है हमारी आवाम के अंदर, तो कुछ ना कुछ बेहतरी जो है ना मतलब हम अब घर से भी देखें, रेस्टोरेंट्स में भी देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है। लोगों को हाइजीन का और इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल किया। हमने वहाँ पे इफ्तारी के लिए जाना था, जगह का नाम नहीं लेना चाहिए, तो हमने कहा कि यार वो हमने ना
आसिम के साथ अफ्तारी पे आना है, तो उन्होंने कहा सर तुसी फिर परसों आना। हम ज़रा क्लियर कर लें चीज़ें, हमें टाइम दे। आसिम अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और जनाब हमें ज्वाइन किया है इंतहाई मोहतरम कारी शफीकुर रहमान भाई ने, अस्सलाम वालेकुम। और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे शफात रसूल भाई, हस्बे आदत वो तशरीफ़ ले आए हैं माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह। आइए शफात भाई, आइए तशरीफ़ लाइए, बिस्मिल्लाह। और जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी हमारे साथ होंगे कुछ देर के बाद, इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों की इजाज़त से आसिम भाई से जो है वो बात शुरू करें। आसिम भाई ये बताइए कि क्या हर मुल्क में फ़ूड अथॉरिटी होती है जो चेक करती है, या पाकिस्तान में कोई खुसूसियत है? देखिए, फ़ूड के हवाले से फ़ूड अथॉरिटी या फ़ूड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एनफोर्समेंट के लिए मेकनिज़म मौजूद होता है। वो FDA की सूरत में हो, वो उसका नाम तब्दील हो सकता है, लेकिन होता है कोई ना कोई मेकनिज़म जो है उन स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने के हवाले से होता है। हमारे में उनमें फ़र्क क्या है जी? हमारे में और उनमें फ़र्क ये है कि हम एक बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं। अच्छा। कि हमने शायद जो बात आप पहले थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि हमने शायद इस बात को समझ लिया है कि मिलावट एक आदत है, एक आदत के तौर पे हमारे ये शामिल हो गई हुई है। उनके नज़दीक फ़ूड क्वालिटी एक आदत है, यानी कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया। और ये रमज़ान में बात हो रही है शफात भाई, और मैं उनकी आदत है खालिस, हमारी आदत है ना खालिस। ये दुख से मैं आपको इस पे मुस्कुराना नहीं है, आपको इस पे कहना है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात मैं दुख से कह रहा हूँ कि बीइंग मुस्लिम्स, अब हम रोज़े रखते हैं, सबक क्या है लअल्लकुम तत्तकून, जो है मुत्तकी बनो, अल्लाह से डरो। ईद अभी शुरू नहीं हुई, ईद की तैयारियां हमने मिलावट के हवाले से शुरू कर दी हैं कि हमें पता है कि ईद के ऊपर जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कल रात को हमने कुछ 40,000 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ी हैं। कितने? 40,000 लीटर। थोड़े दिन पहले पिछले संडे की बात है बिलाल भाई कि 40,000 लीटर। हाँ जी, ये बोतलें नहीं है 40,000, ये 40,000 लीटर है। उफ, पिछले संडे को ये जाली थी, ईद के लिए तैयारी हो रही थी। 31,000 लीटर जानवरों की अलाइशों से तैयार किया हुआ जो ऑयल होता है वो हमने पकड़ा। बिल्कुल आप रायवेंड तहसील का वो हिस्सा जो जाके कसूर को टच हो रहा है, वहाँ पे जाके ये हमने रेड किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम नाम के तो मुसलमान हैं, किरदार हमसे ईसाइयों और यहूदियों का मिलावट के हवाले से या चीज़ों के खालिसपन के हवाले से उनका किरदार हमसे अच्छा है। कि मैं एक मिसाल देता हूँ, पोलैंड में मेरे एक दोस्त के कहते हैं मैं एक मार्ट में गया, वहाँ पे जाके मैंने दूध लेना था, तो मैंने दूध का एक पाउच था, वहाँ पे गया तो जो सेल गर्ल थी उससे मैंने पूछा कि क्या ये खालिस है। कहते हैं उस लड़की ने मेरी तरफ ऐसे नाराज़गी और गुस्से से और हैरानगी से देखा कि मैं समझ गया कि इस लड़की के जहन के अंदर इम्प्योर का या नाहालिस वाला लफ्ज़ ही डिक्शनरी के अंदर नहीं है। तो इसने ये क्वेश्चन किया तो किया क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने, अल्लाह माफ़ करे अगर मैं आपको कहानियाँ बताने बैठ जाऊँ, ये अल्लाह पता नहीं माफ़ करेगा कि नहीं, कि जो है ना, ये तो हमें अलामा साहब बताएंगे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं अक्सर बात करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। आपने ये नहीं फरमाया कि जिसने कत्ल किया वो हम में से नहीं है। आपने ये नहीं फरमाया कि जिसने चोरी की वो हम में से नहीं है। इसकी वजह क्या है? हम जब वजह तलाश करते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि मिलावट का ताल्लुक जो है वो इंसानों की, पब्लिक एट लार्ज की सेहत के साथ है। ये क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। इसकी वजह से बच्चों की सेहत मुतासिर होगी, बुज़ुर्गों की सेहत मुतासिर होगी, और हमारे पास लिटरेचर मौजूद है कि खुदा नहास्ता किसी की जान भी जा सकती है। मिलावटी चीज़ें खाने से आपकी जो है एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर होगी, आपकी हेल्थ मुतासिर होगी, इसके हार्ट के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके कैंसरस अफेक्ट्स होते हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो भी मिलावट वाली चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, केमिकल्स वाला दूध है, अब वो केमिकल्स वाला दूध जो है उसने आपके हार्ट को भी अफेक्ट करना है, किडनीज़ को डैमेज करना है, आपके लंग्स को अफेक्ट करना है। मैं वापस आता हूँ दूध के ऊपर क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं शफीक भाई आपसे और आपसे ये राय ले लूँ। वो अल्लाह ताला के रसूल की इन्होंने हदीस हदिया फरमाई, उन्होंने कहा कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं।
یہ نہیں کہا کہ جو قتل کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے. یہ ہم میں سے نہیں کا مطلب اسلام سے خارج ہے یا ہم میں سے خارج ہے؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حدیث کا مقصد تو اللہ اور اس کے رسول کی شفقت، رحمت، عنایات سے خارج محرومی کی طرف اشارہ ہے. اچھا کیونکہ یہ ہے تو گناہ کبیرہ، اچھا اور اس کی بڑی سخت سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن اس سے اسلام کے دائرہ سے کوئی وہ نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے. دوسری تو بات وہ جو علائشوں سے گھی بنا رہا ہے وہ بنائے، مارے وہ 50,000 لوگوں کو کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے، رہے گا انشاءاللہ تعالی وہ مسلمان. یہی فرما رہے ہیں نا آپ؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. ہاں وہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے، اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، ان کے طریقے پر. یہ آپ کا مطلب یہ علائشوں سے گھی بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے حکمران بناتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا. ہاں آپ مجھے ڈائریکٹ میرا ٹکراؤ نہ پیدا کریں کسی سے. تو آپ خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اچھا، جس طرح آپ انہوں نے بتایا ہے، اسلام ان کے تو خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح گھی بن سکتا ہے. اسلام میں سزاؤں کا تصور بھی تو ہے نا. اچھا اچھا اچھا. اور صحابہ کے دور سے سزائیں شروع ہوئیں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں. رب العالمین نے بھی آخرت میں بڑی بڑی سزائیں رکھی ہیں. اچھا. کیونکہ انسان کو جب تک جو حد سے آگے نکل جائے، اس کو جب تک آپ سزا نہیں دیں گے، اچھا، اس وقت تک جرائم نہیں ختم تو ہوتے. کیونکہ آپ نے تو ابھی تک یہ نہیں کہا کہ وہ اسلام سے دائرہ خارج ہو گیا، آپ نے کہا رحمت سے وہ نکل گیا. آپ نے تو یہ تفسیر اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں، رحمت میں سے نہیں. دیکھیں، کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا حق مجھے اور آپ کو نہیں ہے. میں تو حق لے ہی نہیں رہا. جو کلمہ، اللہ کے رسول کی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کلمہ پڑھے اچھا اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ٹھیک، اور حلال حرام کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام، یہ حلال ہے. زکوٰۃ ادا کرے تو یہ حلال ہے، وہ زکوٰۃ وہ دے دے. یہ حلال ہے جو کر رہا ہے وہ، یہ بھی حرام ہے. تو پھر حرام ہے، ختم ہو گئی بات. نکالیں بات. یار آپ ملاوٹ والوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں اصل گناہ کبیرہ ہے. مجھے ذرا بات، اچھا، یہ گناہ کبیرہ ہے. میں عرض پھر کر رہا ہوں، جتنا بھی واعظ ہو، تبلیغ ہو، نصیحت ہو، قرآن حدیث تفسیر بیان کرتے رہیں آپ، اچھا، وہ ہوتا ہے صالح طبیعتوں کے لیے کہ جو اس کو قبول کرتے ہیں. اور جو مجرمانہ طبیعتوں کے مالک ہیں ان کے لیے اسلام نے سزائیں رکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ نہیں رکھی. حضور صلی اللہ، یعنی کہ تبلیغ ان کے لیے جو پہلے سے ہی ٹھیک ٹھاک تبلیغ تو چلنی چاہیے. وہ نیکوں کے لیے نا تبلیغ، نیکوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو سب ان کے لیے نہیں ہے. یا ایھا الناس، ان کے لیے سزائیں. یا ایھا الناس، مسلمان یہ پھر بھی ہیں، لوگوں کے بچے مر جائیں، قومیں تباہ ہو جائیں، یہ مسلمان رہیں گے. اس لیے کہ ہم ان کو دائرۂ اسلام سے نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہو گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا سزائیں نہیں ہوئی تھیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سزائیں دی. اچھا، تو سزائیں ہوئی ہیں نا. اچھا، تو آپ اس تصور کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ معاشرے کی بہتری کے لیے صرف واعظ نصیحت ہی کافی نہیں ہوتا. اچھا، قانون سازی ہوتی ہے، اصلاحات ہوتی ہیں، قوانین میں ترمیم و اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک سزاؤں کا سلسلہ ہے. کیا اسلام میں سزائے موت نہیں ہے؟ کیا اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے؟ اسلام میں زنا کی سزا نہیں ہے؟ ہر معاشرے میں سزائیں ہوتی ہیں. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے؟ بالکل ہے، پکی بات ہے. لیکن اگر بیوی شوہر کی چوری کر لے تو کہتے ہیں اجازت ہے. آپ ایک پیراڈائم پہ ایک طرف آنا ہے. آپ پھر اس موضوع پر آ جائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ جو شخص ملاوٹ کرتا ہے، گھی بناتا ہے آنتڑوں کے ساتھ، کلیجیوں کے ساتھ، غلاظت کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر مسلمان ہے. اصل حدیث آتی ہے لا دین لمن لا امانۃ لہ، اس کا دین ہے ہی کوئی نہیں جس کی امانت اور خیانت کا تصور فرق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ حدیث اور من غش فلیس منی، اس کو آپ مختلف کیٹیگری میں اس کو تقسیم کریں گے. مثلا ایک آدمی وہ ہے جو زبان سے دھوکہ دیتا ہے، اور اسی طرح دودھ میں ہے، صحت سے متعلقہ چیزیں جیسے سر نے بتایا. اور اگر اس کا دھوکہ دہی والی شکل یہ ہے کہ لوگوں کی جان جا رہی ہے، قتل نہیں ہے، یہ وہ پھر قتل بھی آئے گا اور وہ دین سے بھی نکلے گا. اگر کوئی آدمی کسی کی جان لے رہا ہے اور جان بوجھ کے لے رہا ہے تو آپ کے خیال میں کوئی مطلب نیند کے اندر یہ کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، نیند کے اندر نہیں. دیکھیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کاروبار ہے نا بھائی جان. دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حرام بھی ہے اور جان بھی لے رہا ہے. اس کی حرام بھی کر رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے. اور قتل صرف ایک شخص کا نہیں کر رہا،
وہ پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. بالکل بالکل وہ فتنہ بھی ہے. بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل ہے مسلمان اس کو یہ ویسے کمال اس کو ہے. دیکھیں گے اگر تو وہ صحت سے متعلقہ اس کی خیانت ہے تو وہ صحت سے متعلقہ ہی اس کے اوپر حکم ہوگا. یعنی کہ اور اگر اس کی ایک جی اور اگر وہ کسی کی جان کیا دشمن ہے اور جان جاری اور اجتماعیت کی جان صحت کا معاشرے تعلق کی جان سے نہیں ہے. نہیں صحت خالی صحت سے پھر اسلام سے خارج نہیں ہوگا. جیسے حضرت نے فرمایا کوئی خالی سے اب پتہ اگلا آپ نے کیا مشورہ دینا ہے. میں آپ سے میری بات آپ نے مشورہ کیا دینا ہے. آپ نے اگلا مشورہ دینا ہے کہ فوڈ اتھارٹی والے ہر چھاپے میں ایک قاری کو بھی لے کر جائیں. نہیں یہ نہیں تاکہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں سزا کا نبی کائنات آپ ایک خطبہ دینا سزا کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. سزا غیر مسلم کو بھی ہوتی ہے. دیکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ دونوں میرے بھائی مل کے زور لگا رہے ہیں کہ اس کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالنا. اللہ کہ وہ مار رہا ہے لوگوں کو. آپ پھر کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دائرہ اسلام سے نکال؟ کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. نہیں فلیسہ منی کا وضاحت اب دیکھیں نا راشی والمرتشی کلاہما من النار. اور اسی طرح فلیسہ منی کی تفسیر منا کی تفسیر یہ ہے وہ فلیسہ من دینینا فلیسہ من طریقتینا وہ ہمارے دین کے طریقے پر نہیں ہے اور اسی طرح وہ دین کے اصولوں پر نہیں رہا. اچھا لیکن دین پر ہے. ہاں نہ طریقے پر ہے نہ اصولوں پر ہے لیکن دین پر ہے. میں کہہ رہا ہوں دین سے نکالنے کے لیے بڑے میجر اصول ہیں اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں. وہ اب مثلا یہ ہے کہ وہ ارتداد اختیار کر لے شرک اختیار کر لے اسلام کے بعد کلمہ کفر اختیار کر لے ساری قوم کو امت کو زہر دے کے مار دے جعلی کاموں سے مسلمان ہے. یار معیار کتنا رکھا ہے ہم نے ہلکا کر میں نے بات کی اس کو دیکھیں ایک ہے صحت لے رہا ہے ایک ہے آپ کی جان کا دشمن ہے. آپ صحت اور جان کو اکٹھا نہیں رکھ رہے. اکٹھا نہیں رکھا جائے گا نا. دیکھیں نہیں رکھا جائے گا. ایک وہ ہے جو نہیں رکھا جائے گا. میں بتاتا ہوں نا کیوں نہیں رکھا جائے گا مجھے میں بتا رہا ہوں نا. ایک وہ ہے جو دودھ میں پانی ملا رہا ہے اور پانی خراب ملا رہا ہے اور ایک وہ ہے جو دودھ میں کیمیکل ملا رہا ہے اور ایک ہے وہ جو دودھ میں حرام چیزیں ملا رہا ہے. جیسے دیکھیں ہمارے ہاں بھی ہے. اب آپ کہیں گے وہ جو ساری غلاظتیں گھی سے بنا رہا ہے وہ غلاظتیں کیونکہ حلال جانور کی ہیں. اگر وہ جو غلاظت کو گھی بنا رہا ہے وہ بھی حلال ہے. اس کو تو کوئی بھی اچھا نہیں کہہ رہا. اصل مسئلہ یہ ہے حرام. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں خارج. اسلام اتنا کمزور نہیں ہے اتنا آپ سختی کریں. ہاں یہ ہے کہ کلو لحمن ہر وہ گوشت جو ناباتا من سوتن حرام مال سے پلتا ہے فنار اولا بھی اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کی یہ ہے دنیا میں لٹ مچا دے بس آخرت میں جہنم. نہیں دنیا میں بھی آپ اس کے ساتھ دنیا میں اس کے لیے نقصان والی کیا ہے. دنیا میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی منافق ٹھہرتا ہے اور اگر وہ توبہ ہو جائے تو ٹھیک. اور دوسرا اس میں دنیا میں یہ ہے کہ لا تجوز والشہادہ آپ کو علماء سے سپورٹ نہیں مل سکتی. نہیں علماء سے سپورٹ مل رہی ہے لیکن دیکھیں علماء ہر وہ بندہ جو خیانت کرنے والا ہے وہ منافق ہے. ہر وہ بندہ جو خیانت کرنے والا اس کی شہادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ شہادتیں کہاں دینی ہے اس نے وہ تو خود چور ہے. دیکھیں شہادت سے مراد یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اسلام نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا. آپ کو اعتماد سے نکال دے آپ کو اعتبار سے نکال دے. شہادت یہ کوئی چھوٹی سزا ہے. اور پھر یہ کون سی سزا ہے. میں نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا. اسلام سے نکالنا کون سی سزا ہے. چلو ہم ایک منٹ کے لیے آپ کو خوش کر دیتے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا. نہیں میں کہتا ہوں آپ نہ نکالیں. میں تو صرف یہ ثابت کر رہا ہوں کہ علماء کرام ایسے شخص کو بھی نرمی سے دیکھتے ہیں. نہیں نرمی سے نہیں دیکھتے. دیکھیں ہم اس کو خائن کہہ رہے ہیں ہم اس کو منافق کہہ رہے ہیں. یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے کسی کو اسلام سے نکالنا. یہ پوری یہ نہیں یہ مطلب نہیں وہ گناہگار ہے. اسلام سے جو نکلتا ہے اس کو خوارج کہتے ہیں. اچھا میرے پھر ایک بات اگر میں کو ناراض خوارج کہتے ہیں. آپ ناراض نہیں ہوں گے پھر آپ بتائیں نا خوارج کے بارے میں. اگر آپ اتنا تنگ دائرہ اسلام کا لے کے آئیں گے تو پھر تو کوئی بھی اسلام کے اندر نہیں رہے گا. تو نکالیں بار. پھر تو آپ اسلام کو پیوریفائی کریں. آپ بھی نہیں رہیں گے اس وقت تکفیری ایک ادھر آپ میری خاطر آپ اسلام میں بے ایمانی کریں گے. آپ 90% لوگوں کو اسلام سے نکال کے آپ سمجھتے کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے الیکشن لڑنا ہے. 90% الیکشن لڑنا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے میں نے سارے لوگ مر جائیں میری طرف سے لیکن میں حق کے ساتھ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں گا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. شاہ صاحب پتہ ہے کیا فتنہ خارج کیا ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹے گناہ پہ بندے کو کافر کہنا. اس وقت پاکستان اور افواج پاکستان جو بڑی جنگ لڑ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. آپ ہی کے بیٹھے ہوئے بھائی یہاں پہ جو تعریف کر کے اتنا خوارج کے بھائی میں کہہ رہا ہوں یار وہ یہ تعریف کر کے گئے تھے کہ جو پاکستان کے اندر ہے نا حکومت کے خلاف وہ خوارج ہیں باقی خوارج نہیں ہیں. ہر بندہ آ کے نئی تعریف کرتا ہے یار. نہیں اسلام آپ سوچوں پر پابندی لگانا چاہتے ہیں. آپ کون؟ میں چاہتا ہوں آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ اور معیاری ہو کہ دودھ میں کو ملاوٹ کرتے ہوئے سوچے وہ کہ میں نے نماز ہی نہیں میری ہوئی میں ہوں ہی نہیں مسلمان. حدیث سے آپ لوگوں کے بچے مار رہا ہوں. حدیث سے سنے نا
कुरान करीम के आयत व मई या गुलुल याति बिमा गल्ला यौमल क़यामा, जो आदमी ख़यानत करेगा वो अपनी ख़यानत के साथ, हत्ता कि कोई चादर चुराएगा, कोई एक छोटी सी ख़यानत करता, वो उसके लिए जहन्नम बन जाएगी। हम उसको जहन्नमी, वो आप हदीस सुनाएंगे चादर वाली? यही कुरान करीम की आयत, ये कुरान करीम, देखिए कुरान करीम की आयत मैं पढ़ रहा हूँ ना, हदीस सुनाए ना, यही मैं कह रहा हूँ। मैं आपको वक्फे में याद दिलाऊं हदीस, जी जी, फिर मैं वापस आता हूँ, वक्फे से वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम भाई ये फरमाइए कि सबसे ज़्यादा जो मिलावट होती है उनमें क्या क्या खाने वाली चीज़ें शामिल हैं? देखें, ये मैं बड़े दुख से बात करता हूँ कि थोड़ी देर पहले भी जो किरदार की बात हो रही थी ना, हमने अपने किरदार को बिल्कुल नीचा कर दिया। इसका ताल्लुक जो है बिल्कुल महराब व मिंबर से भी ये आवाज़ जानी चाहिए, स्कूल से भी जानी चाहिए, पेरेंट्स से भी जानी चाहिए, ओपिनियन मेकर से भी जानी चाहिए कि हम सबको अपने जो मामलात हैं, अपनी अखलाकियात, उनको अच्छा करने की ज़रूरत है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मौजूद है, यूँ कह लें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल के मुताबिक करने की ज़रूरत है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ज़ात अक़दस का फरमान है, अल मुस्लिम मन सालिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तशरीह ये हजरात जो है वो फरमा देंगे। मैं तो सादा बात करता हूँ कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। क्या ये जैली घी बनाने वाले लोग जो कि इनके हाथों से हम महफूज हैं, घी बना रहे हैं, उनके हाथों से हम महफूज हैं? क्या जो केमिकल्स वाले दूध बनाने वाले लोग हैं उनके अमाल से हम महफूज हैं? उनके जो काम हैं उनसे हमारी सेहत महफूज है? तो इसको इस पैराए में जो है ना वो देखने की ज़रूरत है कि ये एक सिंपल टॉपिक नहीं है कि हमने मिलावट को एक आदत बना लिया। क्या हमारा जो है और उसका हिसाब आखिरत पे छोड़ दिया, उसका हिसाब आखिरत पे छोड़ दिया। और हम कहते हैं, हम नाम क्या रखते हैं, मक्का मिल्क शॉप, मदीना मिल्क शॉप, गौसे आज़म मिल्क शॉप, नाम आला आला हस्तियों के नाम पे रखे हुए हैं। भाई तुमने धोखा देना तो अपने नाम से दो, उनके नाम को खराब कर, डबल जपर्डी, यानी कि एक तो मुकद्दस नाम रखा और ऊपर से जाली बेचा, ऊपर वो कुरान वो हदीस भी लिखी हुई है, मिलावट करने वाला हम में से नहीं, वो भी लिखा हुआ है। और उसके बाद पैसे पूरे लिए। अब एज ए सारिफ आपका क्या कसूर है, या मेरा क्या कसूर है, या किसी भी ABC का क्या कसूर है कि वो पैसे पूरे दे और वो जो है ना मिलावट वाली बीमारी वाली चीज़ लेके जाए। अब इसका ताल्लुक हम ये शायद नहीं समझते कि इसका ताल्लुक जो है वो पब्लिक हेल्थ के साथ है, कि ये जो केमिकल्स वाला दूध है इसकी वजह से हार्ट भी अफेक्ट होगा, इससे आपके किडनीज अफेक्ट होंगे, इससे आपके लंग्स अफेक्ट होंगे और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़त्म हो गई, मुतासर होगी। ठीक है। और इसी वजह से हमारी जो गर्ल्स हैं, यकीन उनके PCO शुरू हो गए, उनकी हाइट्स कम होना शुरू हो गई। यानी कि आपने सिर्फ ये नस्ल नहीं तबाह की, आपने अगली नस्ल भी तबाह की, को भी तबाह ये कर चुके हैं। तो ये इस वजह से इनको जो है ग़िज़ाई दहशतगर्द हम इसी वजह से कहते हैं, ग़िज़ाई दहशतगर्द के देते ग़िज़ा हैं और पैसे पूरे लेते हैं, लेकिन उसके ज़रिए से लोगों की सेहत के साथ जो है वो खिलवाड़। ये टर्म अच्छी है वैसे, आपने जाती कर, आप लोगों ने खुद बनाई ये हमने खुद बनाई है। और यकीन करें, मैं ताकि एक लेबल तो लगे ना, लेबल ये कौन लोग हैं, लोगों को पता तो चले कि ये कर क्या रहे हैं। और यकीन करें कि अल्लाह के नेक लोग जो हैं वो तहज्जुद के लिए उठ रहे होंगे, हम लोग उस वक्त भी पहरा दे रहे होते हैं इन्हीं ग़िज़ाई दहशतगर्दों के ऊपर। ये शहर के अंदर दूध लेकर ना आए, ये मरी हुई मुर्गी लेकर ना आए, ये मरी हुई मुर्गी का लेकर ना आए, ये जाली जब जिन फैक्ट्रियों के अंदर दूध बना रहे होते हैं, ये जाली दूध केमिकल्स वाला, हम रात के 3 बजे भी उनके ऊपर रेड कर रहे होते हैं। ये जब आप कहते हैं ना गलाजतों से ये घी बना रहे होते हैं, तो ये गलाजतों से मुराद है आंतड़ियाँ, जी ठीक है ना, ओजड़ियाँ गंदी, और इनको पकला कर गर्म करके इनसे वो घी बनाते हैं और ये फिर सप्लाई होता है, ये और ये हम खाते हैं। ये बिल्कुल हमारी जो फूड चेन में ये चीज़ें आ जाती हैं। ये क्या करते हैं कि इन्होंने इस तरह के कामों के लिए रात का पिछला पहर जो रखा होता है कि उस वक़्त लोग सोए होंगे। देखें, हमारा किरदार, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि फूड अथॉरिटी की ज़रूरत ही ना पेश आए। हम अगर आप इस जुमले को तब्दील, आपके मुसलमान का किरदार ऐसा होना चाहिए कि फूड अथॉरिटी की ज़रूरत ही ना पेश आए, ज़रूरत ही पेश ना आए। मुसलमान का जो अमल है वो ऐसा हो कि वो कहे कि मेरे तो हाथ से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, मेरी तो ज़ुबान से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, मेरी तो जो चीज़ दूँ लोगों का एतबार इस तरह का होना चाहिए कि वो खुशी से आएँ, खुशी से आएँ। इस बात से तो कारी साहब डॉक्टर साहब की तमाम बातों से इत्तेफाक है।
آپ کی بھی تمام باتوں سے اتفاق ہے. ایک بات اتنا بڑا یو ٹرن لیتے ہیں آپ, ان باتوں سے متفق ہیں نا ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھ سے محافظ رہے؟ بہت اچھی باتیں, لیکن ان کا کام باتیں کرنا نہیں ہے, ان کا کام کرنا ہے, اور کام نہیں کرتے یہ نہیں کام کام ہی نہیں کرتے. انہوں نے بتایا 40 ہزار لیٹر جعلی چیزیں پکڑتے ہیں ایک رات میں, یہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے کام کر رہے ہیں نا, تو کوئی معاشرے, میں نے تو خود مثال دی ہے کہ زمینوں پر قبضے تھے, جب کام ہونا شروع ہوا تو لوگ خود قبضے چھوڑ کے چلے گئے, بڑی 50 آپ سال سی ایم صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کریں, تو اس انہوں نے میں کام کیا. وہ ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, اچھا کام خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اچھی بات اسی طریقے سے جو عدالتوں سے چھوٹ جاتے تھے, لیکن میں یہ بحث اگر کروں گا کہ قبضے کی کوئی بھی جگہ جو ہے وہاں پہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکتے جو ہم لوگ عام طور پہ بنا کے پھر عدالتوں میں لڑتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں جہاں بن گئی وہاں پہ بن گئی, اس لیے وہ موضوع نہ لائیں جن پہ آپ ڈیفینس نہیں کر سکتے. آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں نا, آپ لائیں ادھر چندہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی میں انہیں آن ایئر دعوت دے رہا ہوں کہ ہماری جامع مسجد میں آئیں, وہاں کیا کریں, خطاب اسی طرح جو آج گفتگو بڑی اچھی گفتگو کی ہے یہ کریں, لیکن ان کے ذمہ اور کام بھی ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں, آپ ان کے ساتھ ہیں, یہ آپ کے پیچھے ہیں, آپ امام ہیں. قانون ان کے پاس ہے, ان کے پاس پاور ان کے پاس ہے, اتھارٹی ان کے پاس ہے. ایک بات مجھے کر لینے, صرف ایک بات, مطلب ہے کہ میں نے عرض کی کہ زمینوں قبضے ختم ہوئے, اور وہ جو قاتل جو عدالتوں سے چھوٹ جاتے تھے ان کا بندوبست کیا گیا. معاشرے میں اب رات کو ہم لاہور میں نکلتے ہیں, ہمیں کوئی ڈر کوئی خوف کسی قسم کا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وعد نصیحت سے نہیں کام ہوا, وہ قانون پر عمل درآمد سے ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارا حصہ ہے, آپ کا بھی حصہ ہے, آپ بھی سمجھا رہے ہیں بیٹھے, ہم بھی سمجھاتے ہیں, قلم کار بھی سمجھائیں, صحافی بھی سمجھائیں, سیاستدان بھی تقریر کریں, انٹلیکچوئل جو وہ بھی کریں, جو سپیکر ہیں وہ کریں, تو وہ بہت اچھا ہے. لیکن آپ یہ کہیں نا کہ صرف ہمارے واضح نصیحت سے معاشرہ سنبھل جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست نہ بناتے, ریاست میں جج نہ مقرر کرتے, ان کو سزائیں نہ دیتے. جب آپ ہماگیر نظر سے ریاست کو لے کے چلیں گے تو ریاست بہتر ہو جائے گی. پروفیسر صاحب ادھر چلا جاؤں, چلے جائیں. حضور یہ بتائیے کہ اسراف جو ہے وہ بری بات ہے, ٹھیک ہے نا, جنرلی بری بات ہے, لیکن جب میں پوچھوں گا تو وہ کہیں گے اس حد تک اسراف کر لیں جس حد تک آپ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ بائی بیس نہیں ہے. اب ایک آپ نے لگایا ہے 70 ڈشوں کا بوفے, میں جاتا ہوں, وہ قیمت ہے اس کی 2000 روپیہ, 70 ڈشیں تو میں مطلب ایک ہفتہ نہیں کھا سکتا نا. اب میں وہ 70 ڈشیں ڈالنا شروع کرتا ہوں پلیٹ میں, اور میں کھاتا ہوں جتنا میں کھا سکتا ہوں. اس کے بعد میں جب اٹھ کے جاتا ہوں تو وہاں پہ بوٹیوں کا, چاولوں کا, پیزوں کا, کبابوں کا پہاڑ بنا ہوتا ہے جو میں چھوڑ کے جاتا ہوں, جو کہ یوزڈ کھانا ہے. پہلی بات تو یہ, اس کھانے کا پھر ہوتا کیا ہے, یہ ضائع جاتا ہے. دیکھیں یہ بالکل یہ کھانا ضائع جاتا ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے, کلو واشربو ولا تسرفو. ہم جو تیسری بات ہے ولا تسرفو کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانا کھاتے ہوئے ایک ذرا اگر نیچے گر گیا اس کو اٹھا کے کھا لیا تو اس کا بھی ثواب ہے, اجر ہے. اور برتن کو صاف کرنے کے اوپر بھی برتن دعا دیتا ہے, اور بعض روایتوں میں کہ 20 غلام آزاد کرنے کا اس سے ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, وہ اس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو ضائع نہیں کرنا. اور دوسرا اس میں سے جو کانسیپٹ آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کھانا ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ کھاتے وقت کچھ حصہ بھوک کے لیے خالی رکھو, پیٹ کا خالی رکھ لو, ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحت ہے. اس کا فائدہ ہے صحت. بالکل. وہ جو آپ کو طرح طرح کی NCDs ہونی ہے نا, یعنی کہ بی پی کے آپ نے مریض بننا ہے, آپ نے شوگر کے مریض بننا ہے, وہ نہیں بنیں گے, آپ نے مختلف قسم کی بیماریوں کی جو ہے نا وہ مریض بننا ہے. تو جب آپ ایک حصہ بھوک کے لیے چھوڑ دیں گے تو آپ اس سے بچ جائیں گے. اصل میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بچا ہوا کھانا دوبارہ ری یوز ہو یا کوئی اور کرتا ہو؟ دیکھیں چاہتا کہاں یہ, اس میں ہماری جو ہے نا ریگولیشنز بھی موجود ہیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی کا قانون بھی موجود ہے. ہم
جو ہے نا وہ انکریج کرتے ہیں کہ اس کھانے کو آپ نے جو ضائع نہیں کرنا بلکہ بچا کے اچھی پیکنگ کر کے رکھ دینا ہے، اور بہت سے ہوٹلز والے وہ رکھ بھی دیتے ہیں تاکہ جس کو ضرورت ہے وہ لے جائے، وہاں سے لے، چیریٹی کے طور پہ لے جائے، چیریٹی کے طور پہ جو ہے نا وہ ایک وہاں سے لے جائے۔ لیکن جو کھانا میں نے ضائع کرنا تھا، اگر میں یہ ذہن میں رکھوں کہ یہ کھانا بچ جائے اور میں کسی غریب کو مسکین کو دے دوں تو اس سے جو مجھے اجر ملے گا، اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا علماء کرام سے کہ اس کے اوپر بھی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا کام تقریر کرنا نہیں ہے، میں تو ویسے انفارمیشن دے رہا ہوں، اپنی وہ آپ کے کہنے پہ آ گیا، ورنہ میں رات کو پہرا بھی دے رہا ہوتا ہوں۔ میری 5-6 پہلے روزے جو تھے وہ ساری رات جاگ کے گزرے ہیں کہ جب میں ملاوٹ والوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایکشنز جو ہے نا وہ ہماری ٹیمز کر رہی تھی۔ میں وقفہ لیتا ہوں، واپس آتا ہوں، بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ جو کھانا آپ ضائع کرتے ہیں نا پلیٹوں میں، اگر آپ اس کے اوپر بہت سے ایسے پروگرام دیکھیں جن کے اوپر لوگوں نے چھاپے ڈالے ہیں تو یہ ری یوز بھی ہوتے ہیں، فریز بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ آپ یہ کریں نا، آپ یہ کریں نا۔ یہ جو آپ کر کے آتے ہیں نا، اور جو آج کل بڑا زیادہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر واپس آ کے بات کرتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو کیا قابو کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ادارہ ہے آپ کا، اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ جی فوڈ اتھارٹی تقریباً 2012 میں 12 سے لے کے 26 اور 26 تک، لیکن 2016 سے ہمارے جو آپریشنز ہیں پورے پنجاب میں پھیلے۔ 12، 16 اور 26 میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہر ایک عمل کا جو ہے وہ ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی لائف جو ہے وہ تقریباً 10 سال ہے، جب پورے پروونس افیکٹیولی جو کام ہم نے شروع کیا۔ اب اس کی وجہ سے ہمیں خود جو فوڈ بزنس آپریٹرز ہیں، بڑے بڑے ہائی اینڈ ریسٹورنٹس والے، انڈسٹری والے، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فوڈ سیفٹی کا نہیں پتہ ہوتا تھا، پتہ نہیں تھا۔ فوڈ اتھارٹی والوں نے انسپیکشنز کر کے، ہماری ٹریننگ کروا کے، ہمیں اویئرنیس دے کے فوڈ سیفٹی کے بارے میں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہے وہ بتایا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور ہم نے مزید سی ایم صاحبہ کی جو ہمیں ڈائریکشنز ہیں ان کے مطابق ہم نے اسٹریٹ فوڈ سیفٹی مشن شروع کیا۔ اسٹریٹ فوڈ یعنی کہ جو آپ کے جو ریڑھی پہ تھڑے پہ والے لوگ ہیں یا چھوٹے کاروبار والے لوگ ہیں، ان کو ہم نے پہلے ٹریننگز کروائیں، ان کو بتایا کہ یہ بیئر منیمم فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں اور ان کو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو آبزرو کرنا۔ یہ جو بڑے بڑے مرغ چنے والے اور نہاریوں والے ہیں، ان کو جو اسٹریٹ فوڈ والے ہیں، تاکہ جب یہ اس کے اوپر ان باتوں کا ان کو پتہ ہوگا، اویئرنیس ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو ہے نا اویئرنیس مٹیریل بھی دیا، ان کو PPEs بھی دیے کہ یعنی کہ وہ ایپرن پہنیں، ماسک لگائیں، گلاوز وغیرہ پہنیں۔ تو اس کا ایک خاص امپیکٹ آیا، 2 امپیکٹ آئے۔ ایک امپیکٹ یہ آیا کہ پبلک کی ان کے ساتھ جو ایک ایسوسیشن تھی وہ بہتر ہوئی، کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو صحیح کام کر رہے ہیں، تو کلائنٹل ان کا بڑا۔ دوسرا یہ کہ ان کو خود میں بھی ایک کانفیڈنس آیا کہ اب ہم پہلے سے بہتر کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مقصد جو ہے 3 مین مقاصد ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اڈلٹریشن کے اوپر 0 ٹالرنس، ٹھیک ہے، ملاوٹ کوئی بھی ملاوٹ والی چیز جو ہے یا جعلی چیز جو ہے اس کو مارکیٹ میں نہیں آنا۔ اگر کوئی لانے کی کوشش کرے گا اس کو وہیں پہ پکڑنا ہے، سورس پہ پکڑنا ہے، اس کو FIR کریں گے، میکسیمم جو بھی ایکشن اس نمبر 2 یہ ہے کہ فوڈ کی کوالٹی کو بہتر کرنا، کہ آپ اپنے سٹینڈرڈز کو اچھا کرتے ہوئے فوڈ کی کوالٹی، اس کے پروسیسنگ کو اچھا کریں تاکہ اچھی کوالٹی کا۔ اور تیسری بات جو ہم آگے لے کے چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے ہمیں صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، نیوٹریشنل ویل بینگ، اس کے اوپر بھی نیوٹریشنل ویلیو بھی ہو، نیوٹریشنل ویلیو کا یا نیوٹریشنل ویل بینگ کا بھی ہم جو ہے کہ ہم بچوں کے لیے اسکول میل بھی دے رہے ہیں، بچوں کے اسکولس میں جا کے بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں، پیرنٹس کو، ان کے ٹیچرز کو، اور بچوں کو خود بھی، کہ آپ کی اچھی صحت کے لیے کون سی چیزیں۔ بھائی آپ کو 2 سال ہو گئے ماشاء اللہ تعالیٰ، دوسرے رمضان میں مل رہے ہیں نا، 2 سال میں آپ نے کیا تبدیلی لائی؟ دیکھیں، اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے، خاص رہنمائی سے اور بندہ پروری سے الحمدللہ میرے 2 سال کے ٹینیور میں جتنا کام ہوا ہے الحمدللہ، اور اس میں بالکل مجھے چیف منسٹر صاحبہ کی، چیف سیکرٹری صاحب کی بالکل بھرپور سپورٹ رہی ہے۔ پچھلے 5 سال میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا ان 2 سالوں میں، اور وہ نظر بھی آیا الحمدللہ۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے محنت کی ہے، ہم نے اللہ کے فضل سے محنت کی ہے، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا ملاوٹ والا آ گیا ہے، اگر اس کا کام غلط ہے تو ہم نے اس کی جو ہے نا اس کے اوپر میکسیمم۔ وقت ختم ہو گیا، لیکن میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے آپ کو آپ کی مثال دوں،
ایک بہت مشہور چنے والا ہے، وہ مرغ چنے اور کوفتہ چنے بیچتا ہے، کیونکہ وہ وال سٹی کے پاس ہوتا ہے اور جاننے والا ہے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ یار کیا تبدیلی آئی ہے؟ اس نے کہا سر تبدیلی ہی آئی ہے کہ پہلے ہم نے صاف کرنا ہوتا تھا، ہم کہتے تھے کوئی گندا کپڑا نہیں صاف کرنا ہے، اب گندے کپڑے سے صاف نہیں کرنا، پکڑے جاتے ہیں، اب صاف کپڑے سے صاف کرنا ہے. یہ ایک ذہنی طور پہ بہت بڑی ایجوکیشن بھی ہے اور اب تبدیلی بھی ہے. اب ان ریڈیو پہ جو وال سٹی پہ کھڑی ہیں وہاں پہ آپ کو گندے کپڑے نہیں نظر آئیں گے، آپ کو جو وہاں پہ جھاڑن جو نظر آتے ہیں صاف کرنے کے لیے وہ بھی صاف اور ستھرے ہیں. اس میں جتنا رول مریم نواز نے ایگریسولی شامل کیا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے، لیکن ان کا عاصم کا جو رول ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے اور استقامت بھی دے کہ ہمارے بچوں کو اچھی چیزیں، ہمیں اچھی چیزیں، صحت مند چیزیں اور خالص چیزیں جو ہیں وہ مہیا ہوں. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بہت خوب، ماشاء اللہ تعالیٰ. جناب ہمیں چھوٹی سی نیکی میں جوائن کیا ہے یاسین خان صاحب نے، جو کہ ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن کیا. یہ نام چھوٹی سی نیکی ضرور ہے، لیکن یقین کیجئے کہ یہ کنٹریبیوشن اتنی بڑی ہے کہ اس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچوں کی جانیں جو ہیں وہ یا تو یہ بچا چکے ہیں یا بچا رہے ہیں اور مسلسل اس پروسیس میں ہیں. سندس فاؤنڈیشن کرتی کیا ہے، کن چیزوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بچوں کی جانیں بچاتی ہیں، یہ بتائیں گے جناب یاسین خان بھائی. یاسین بھائی السلام علیکم. وعلیکم. آنا ہمیں چاہیے تھا آپ کے پاس، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے، نہ آنے کی معذرت اور آپ کا خوش آمدید. سندس فاؤنڈیشن کرتی کیا ہے؟ بلال بھائی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کئی وزٹ کیے ہوئے ہیں اور بہت سارے پروگرام بھی وہاں سے آپ نے کیے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے وہاں پہ جو ہے اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں خون اور اجزائے خون کے ذریعے. تھیلیسیمیا. ہم لوگ جو ہے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کا علاج کرتے ہیں، اور یہ علاج جو ہے خون اور اجزائے خون سے کیا جاتا ہے. اور یہ بچے جو ہیں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے جس دن اس دنیا میں آتے ہیں، ان کا وجود ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتے ہیں، اس دن سے یہ بیماریاں ساتھ لے کر جو ہے وہ آتے ہیں. اور تھیلیسیمیا وہ بیماری ہے جس میں ایک انسان خود اپنا خون نہیں بنا سکتا. جی، جو تھیلیسیمیا ہے، تھیلیسیمیا میں جو ہے وہ خون بننے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتی. ان کو جو ہے ہر صحت مند بندہ جو ہے وہ خون کا عطیہ دے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ بچ سکے گی. اور تھیلیسیمیا کے مریض بچے کو جو ہے وہ ایک ماہ میں تقریباً جو ہے 2 مرتبہ تو تھیلیسیمیا کے میجر بچے کو جو ہے ہر 15 دن کے بعد خون کی جو ہے وہ منتقلی ضروری ہے. اور اسی طرح جو ہے ہیموفیلیا کی بیماری جو ہے، ہیموفیلیا کی بیماری میں جو ہے خون جمنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یعنی کہ خون اگر نکل رہا ہے تو وہ نکلتا ہی رہے گا. بلال بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں یا کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ میں یا کوئی چھوٹی موٹی چوٹ بھی لگ جاتی ہے یا کٹ لگ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہمارا خون رسنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. لیکن ہیموفیلیا کے پیشنٹ میں جو ہے اگر کہیں جو ہے وہ ایکسٹرنل یا انٹرنل جو ہے چوٹ لگ جائے تو اس وقت تک بلیڈنگ بند نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو پلازما FFP یا کرائیو پریسیپیٹ یا کرائیو سپرنٹینڈنٹ یہ جو بلڈ پروڈکٹ ہے یہ نہ لگا دی جائیں تو اس وقت تک یہ رکتا نہیں ہے. اور اب تو جس طرح سندس فاؤنڈیشن ہے اور باقی ادارے جو ہیں وہ بہت اچھا اور بہتر کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے جب فرض کریں کہ لوگوں کو لاہور آنا پڑتا تھا، گجرانوالا سے، گجرات سے، فیصل آباد سے، پنڈی سے، اسلام آباد سے، تو وہ اگر چوٹ لگ جاتی تھی ہیموفیلیا کے بچے کو تو وہ لاہور پہنچتے جو ہے رستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو اب جو ہے سندس فاؤنڈیشن کے مراکز بھی جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں بھی ہیں اور لاہور میں بھی ہے. ہمارے اس وقت پاکستان میں جو ہے 12 مراکز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، بڑے شہروں میں، بڑے اور چھوٹے شہروں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور ان کو جو ہے یہ تمام سہولیات جو ہیں وہ مفت ملتی ہیں، اور مفت اس طریقے سے ملتی ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ اپنی جو ہے زکوٰۃ، خیرات اور عطیات اور صدقات دیتے ہیں. اور جو نوجوان ہیں وہ بلڈ ڈونر جو ہیں وہ خون کا عطیہ دیتے ہیں تو ان کی زندگیاں بچتی ہیں. خون ہی آپ نہیں بچے کا چینج کرتے، مثال کے طور پہ خون چینج کرنے کے ساتھ جو آئرن بڑھ جاتا ہے اور وہ چہرے کا رنگ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے پھر آپ میڈیسنز بھی دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ریلیز ہو. میں بلال بھائی آپ کو بتاؤں جس طرح آپ وہ بھی فری آف کاسٹ ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح جو بلڈ ڈونر جو ہے وہ خون کا عطیہ دیتا ہے
ان کا خون جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے، وہ جب وہ صحت مند خون منتقل ہوتا ہے وہ بیمار بچے گئے تو وہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے. لیکن بار بار خون لگنے سے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو جو صحت مند لوگ ہیں انہیں آئرن کی، فولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی ہماری صحت بہتر ہوگی جتنا فولاد ہمارے ایک عام صحت مند انسان کے اندر ہوگا. لیکن تھیلیسیمیا کے مریض بچے میں جب وہ بار بار بلڈ لگتا ہے تو اس کا جو سیرم فیریٹن لیول یعنی فولاد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ جب فولاد بڑھتا ہے تو وہ جسم کے مختلف آرگنز میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر وہ نکالیں گے نہیں تو اس مریض کی جو ہے وہ زندگی کا چراغ جو ہے وہ گل ہو جاتا ہے. تو وہ میڈیسن جو ہے جسے ہم جو ہے وہ آئرن چلیٹر کہتے ہیں، پہلے جو ہے وہ انجیکشن کی صورت میں تھی لیکن اب اورل میڈیسن کی صورت میں آ گئی ہے جو کہ کافی مہنگی ہے. تو وہ ایک بچے کے اوپر جو ہے وہ کم از کم جو ہے 50 سے 60 ہزار روپے جو ہے وہ ایوریج مہینے کی ایک بچے کو. لیکن اگر وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کا وزن زیادہ ہے تو وہ تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایک بچہ ایک مہینے کے لیے ایوریج 60 سے 1 لاکھ روپے تک کا آپ کے اوپر پڑتا ہے. اور اس کو 2 بوتلیں خون بھی چاہیے. وہ 2 بوتلیں جو خون ہیں وہ ہر مہینے چاہیے. لیکن جس طرح جو مریض جو ہے اس کی عمر بڑھ گئی ہے تو جو بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے مریض بچے کو تھیلیسیمیا بچوں میں ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو والدین سے یہ بیماری جو ہے منتقل ہوتی ہے. یعنی یہ ہم اس لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن سے مفت کروا لیا جائے تاکہ یہ اس کے چانسز جو ہے اگر کسی میں وہ سمپٹمز پائے جاتے ہیں تو کزن میرج میں بھی ہو سکتا ہے، کزن میرج کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے. اب تو شکر ہے الحمدللہ پنجاب اسمبلی نے اور قومی اسمبلی نے بھی یہ بل پاس کر دی ہیں. بس ان کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. یہ حکومت کا بھی کام ہے لیکن یہ انڈیویجلی ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. اس سے جو ہے بچاؤ تب بھی ممکن ہو سکے گا. جب کسی کپل کا ایک بچہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ بن جاتا ہے تو وہ دوسرا بچہ پیدا بھی کر لیتے ہیں. جی ان کو نہیں پتا چلتا کہ تھیلیسیمیا ہے؟ نہیں، ان کو وہ اگر ٹیسٹ کروا لیں پیدائش سے پہلے وہ بچے کا بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے. اس کو سی وی ایس سیمپلنگ کہتے ہیں. تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آنے والا بچہ جو ہے تھیلیسیمیا کا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈیلیور کر لینا چاہیے. لیکن اگر وہ ہے تو یہ ہم علماء حضرات نے فتوے بھی دیے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. تو میری تو یہی گزارش ہے کہ اور سندس فاؤنڈیشن کا خواب بھی یہ ہے اور آپ کو پتہ ہے منو بھائی بھی اس کے لیے کام کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو سندس فاؤنڈیشن کا اور منو بھائی کا یہ خواب تھا کہ پاکستان جو ہے تھیلیسیمیا فری ہم بنا سکیں. لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا جب عام آدمی بھی اس میں حصہ لے گا. یعنی جو جوڑے جب شادی کرتے ہیں والدین کو بھی چاہیے اور اس جوڑے کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں اگر قانون بن گیا ہے تو یاسین بھائی پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ نکاح نامے پہ اس کا خانہ بننا چاہیے. بالکل کہ ان کا بلڈ گروپ کیا ہے، بالکل، اور یہ تھیلیسیمیا ٹیسٹڈ ہے کہ تھیلیسیمیا فری ہے نہیں. تو بالکل یہ ضروری ہے. اس کا نکاح ہی نہیں ہونا چاہیے اگر تھیلیسیمیا کا کیریئر ہے. اگر دونوں آپس میں شادی کر رہے ہیں. ان میں مائنر بھی ہوتا ہے اور میجر بھی ہوتا ہے. جی ان میں کیا فرق ہے؟ جو میجر ہے وہ تو آپ کو جس سے بتایا اس سے 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ مہینے میں جو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے. مائنر کو جو ہے وہ تقریباً مہینے یا 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ بلڈ کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر دونوں کپلز میں سے ایک مائنر ہو تو ضروری نہیں ہے بچہ تھیلیسیمیا؟ ہاں ضروری نہیں ہے. وہ ٹیسٹ کروا لیں لیکن پھر بھی ٹیسٹ ضروری ہے. وہ شادی وہ یعنی جب پریگنسی ہو تو اس وقت بھی ٹیسٹ جو ہے وہ بچے کا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم نے نکاح نامے میں نا شفاعت بھائی کئی تبدیلیاں کی ہیں. ابھی ہم نے بھی کئی تبدیلیاں کی ہیں. یہ تبدیلی قانونی بھی ہے لیکن نکاح نامے میں آنے پہ زور نہیں دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے. جس طرح خان صاحب نے بتایا ہے یہ تو ایک زندگی پوری خراب ہو جاتی ہے. زندگی کو پوری عمر کے لیے ایک اذیت اور تکلیف سے گزرے. اس سے بہتر ہے جہاں آپ نے اتنی اصلاحات نکاح نامے میں کی ہیں یہ بھی کرنی چاہیے. اور یہ قانون بھی ہے. یہ قانون بھی ہے اور قانون کے مطابق اصلاحات یہ بالکل ہونا چاہیے. اور بے شمار ملکوں میں 1-2 ملکوں میں گیا, وہاں مجھے تجربہ ہوا جب میں نے شادی کی تقاریب میں شریک ہو تو انہوں نے کہا جی پہلے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں, اگر ٹیسٹ میں دونوں کے رپورٹ ٹھیک ہو تو پھر وہ شادی الاؤ کرتے ہیں, نہیں تو وہ شادی پھر
وہیں ختم ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ٹیسٹ نہیں کراتے نا یاسین بھائی؟ بلال بھائی یہی تو بدقسمتی ہے کہ ٹیسٹ نہیں کرواتے. جس طرح سر نے کہا کہ جو باقی ممالک ہیں جس طرح سائپرس ہے، ایران ہے، سعودی عرب وغیرہ، ان ممالک میں جو ہے وہ شادی سے پہلے ٹیسٹ جو ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ ٹیسٹ نہ کروا لیں. اور اگر ہمارے یہاں پہ بھی یہ شک ہو جائے کہ نکاح نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک وہ ٹیسٹ. قاری صاحب اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے، یہ شک ہونی چاہیے. دیکھیں یہ شک ہونی چاہیے، اور جو علماء کو پتہ، نکاح خواہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی شک اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ انسانیت کا کوئی بھلا ہو جائے اور کوئی ملک کا بھلا ہو جائے. تو اس میں یہ میں سن کے بہت حیران ہوا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا بندہ ان سے ایڈ ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. اور جس نے شادی کے ادارے میں جانا ہے وہ بھی اگر اس طرح خیر خواہی دیکھے، یعنی اپنے اوپر قانون اور زیادہ تکلیف نہ محسوس کرے، تو یہ بہت آپ لوگوں سے پتہ کیا درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے اداروں میں یہ کہیں کہ وہ جا کے سندس فاؤنڈیشن کو خون دیں. اگر وہ نہیں جا سکتے آپ کے طالب علم یا آپ کے جو لوگ ہیں، تو سندس فاؤنڈیشن کو کہیں کہ وہ آپ کے ہاں آ کے وہاں پہ کیمپ لگا لے گا. کیونکہ رمضان میں خون کی بہت کمی ہو جاتی ہے، جبکہ رمضان میں خون تو دیا جا سکتا ہے نا، لوگ نہیں دیتے ہیں. تو وہ بچوں کی جان، زندگی اور موت خون کے اوپر ہے. بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ یاسین صاحب کو بڑے ادارے ان کی پوری لسٹ فہرستیں ان کو اکٹھی کرنی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ ان کی پوری معاونت کریں گے. اس میں یہ ہے کہ گروپوں کا اس اعتبار سے ان کا اے بی جس طرح گروپ ہے وہ تمام کی لسٹیں بن جائیں گی، اور لسٹیں پھر ان کے آن لائن واٹس ایپ گروپ بھی بن جائیں گے. اس میں یہ میسج کر دیں گے. قاری صاحب یاسین بھائی کو میں آپ کا نمبر دوں گا، یہ آپ سے رابطے میں. جی یہ اچھی بات ہے. آپ میسج جو دینا چاہیں وہ دیجیے. بلال بھائی میں آپ کے توسط سے جو ہے نا یہ عام لوگوں تک یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان ہے، رمضان میں جو ہے وہ بہت شارٹیج ہے بلڈ کی، تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کے لیے. تو تمام لوگوں کو چاہیے، دیکھنے اور سننے والوں کے، وہ آئیں سندس فاؤنڈیشن میں خون کا عطیہ دیں. ہمارے جو مراکز ہیں، تمام مراکز جو ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر روزہ ہے، روزے کی حالت میں آپ خون کا عطیہ نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ افطاری کے بعد آ جائیں. ہمارا سٹاف جو ہے وہاں پہ موجود ہے. اور پبلک پلیسز پہ بھی جو ہے ہم کیمپ کرتے ہیں. ہم وہاں پہ مدرسے میں بھی جا کے کیمپ کر سکتے ہیں. یعنی اگر 5 10 8 10 بیگ بھی جہاں پہ ہو جائیں، ہمیں بلا لیا جائے، ہم وہاں پر چلے جائیں گے. وہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے خون کا عطیہ دیں. اور دوسری جو میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مخیر حضرات ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، جو اپنی زکوٰۃ اور خیرات اور عطیات صدقات دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ چاہے سندس فاؤنڈیشن ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، دیکھ بھال کر اپنی زکوٰۃ خیرات دیں. کیونکہ رمضان مبارک میں ایسے لوگ اپنی زکوٰۃ اور خیرات کے اشتہارات دے دیتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جس سے جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن جیسے اداروں کا حق جو ہے وہ مر جاتا ہے. ہمیں وہ زکوٰۃ خیرات جو ہے نہیں پہنچ پاتی، یا اور اس سندس فاؤنڈیشن جیسے جو ادارے ہیں. یاسین بھائی بہت شکریہ. یہ جو بات میں اپنے یاسین بھائی نے آخر میں کی نا کہ ایسے ادارے جن کی وجہ سے ان کی زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ مر جاتی ہے، خدا کے واسطے یہ چیک کیجئے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ خون دیا جا سکتا ہے چاہے آپ روزے میں ہو، نہیں ہے تو آپ رمضان روزہ کھولنے کے بعد بھی جا سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ یہ خون جو آپ کا ہے یہ 3 مہینے بعد بلا وجہ غضایا ہو ہی جانا ہے. اس نے جانا چاہیے، یہ نیا چینج ہو جائے گا. اس لیے جب جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ HB1C جب 3 مہینے بعد کراتے ہیں تو نئی ریڈنگ آتی ہے کیونکہ پچھلا خون ختم ہو چکا ہوتا ہے. سو ہر 3 مہینے بعد آپ کا تو نیا خون بننا ہی بننا ہے. تو اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. ہر 3 مہینے بعد آپ جا کر اپنا بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جو 1 لاکھ روپیہ جو ہے یا 60,000 روپیہ جو ہے وہ ایک بچے اور نوجوان کی اگر خرچ ہو رہا ہے تو وہ بھی کہیں سے آنا ہے. یہاں سے اس سے بہتر مصرف نہیں ہو سکتا آپ کی خیرات کا، زکوٰۃ کا، ہدیے کا یا کسی بھی چیز کا کہ آپ ایک جان کو بچا رہے ہیں. آپ ایک جان کو بچا رہے ہیں. جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، قاری شفیق الرحمان بھائی ہیں، علامہ محمد شفاعت رسول بھائی ہیں. آپ کال کیجئے اور جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پہلی کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بیٹا. فائزہ جی. جی السلام علیکم. میں فائزہ بات کر رہی ہوں مکہ سے. کہاں سے بیٹا؟ جی میں مکہ سے. مکہ سے؟ جی میں مکہ میں رہتی ہوں، مکہ سے بات کر رہی ہوں. یہ میرے ہسبینڈ سے بات کر لیں، ان کا کوئی ایشو ہے یہ آپ سے ڈسکس کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بھائی آپ کا؟
جی میرا نام ضیاء احمد ہے جی، میں آپ کو مکہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ، حکم. جی ایسا ہے کہ میں یہاں جاب کرتا تھا، تقریباً میں نے کوکا کولا میں 30 ایئرس جاب کی ہے. اچھا. تو میرا کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوا 2024 میں، تقریباً 22 ماہ سے میں جاب لیس ہوں. اچھا. تو اس دوران میں نے جو انڈیمنٹی ملی مجھے کمپنی سے تقریباً 30 سال کی، تو میں نے ریسٹورنٹ کھول لیا ٹھیک جدہ میں. تو وہ ریسٹورنٹ میں نے اچھی انویسٹ کی، اچھا ریسٹورنٹ تھا، اور ساتھ ہی میں پھر یعنی اس میں کیا ہوا، خرچے زیادہ ہونے لگے اور کوئی زیادہ پروفٹیبلٹی نہیں شو ہوئی. تو میں نے مکہ میں آ گیا، کیونکہ جدہ مکہ ایسے ہی ہے جیسے راولپنڈی اسلام آباد ہے. تو میں جو ہے مکہ میں مائیگریٹ کر گیا. یہاں کا میں نے چونکہ میرے پاس 3 بندوں کا سٹاف تھا اور ایک چھوٹی سی یعنی کمپنی ہے اس کو کہہ لیں، تو وہ میں نے پھر ریسٹورنٹ ہی کھولا. یہ فاسٹ فوڈ تھا، جیسے یہ میکڈونلڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو برگر پیزا وغیرہ. تو وہ پھر وہی لاس پہ لاس اس دوران میں جاب بھی ڈھونڈتا رہا، کیونکہ میں زونل سیل مینیجر تھا کوکا کولا میں. میرے پاس مکہ، جدہ اور طائف کا ایریا تھا. تو سر وہ بھی نہیں، جاب نہیں ملی جہاں بھی کوئی کسی جگہ کال نہ آئے. حالانکہ ایکسپیرینس بھی تھا اور ریسٹورنٹ بھی اسی طرح خرچے آتے رہے. ابھی آپ ریسٹورنٹ چلا رہے ہو؟ ایک لاسٹ ریسٹورنٹ چلا رہا ہوں، وہ بھی تقریباً سوچ رہا ہوں اس کو میں سیل کر دوں، کیونکہ ابھی سچویشن یہ ہے بلال صاحب کہ میں ٹوٹلی مطلب میرے پاس 5-6 لاکھ ریال تھے، جو کہ اب میں قرضائی ہو چکا ہوں. اس ٹائم میں نے بہت ساری جگہ سے قرض لے لیا ہے. آپ جو ریسٹورنٹ چلا رہے ہو یہ فاسٹ فوڈ کا ہے؟ جی فاسٹ فوڈ ہے، برگر پیزا آپ کہہ لیں، فرائز وغیرہ. آپ نے فاسٹ فوڈ کیوں کیا؟ آپ نے دیسی کھانا کیوں نہیں کیا؟ اصل میں کیا ہے، جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں بہت زیادہ یہ دیسی کھانے تھے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ پورا ٹپیکل پاکستانی ایریا تھا. اور میں نے چونکہ مائیگریٹ کیا یہاں پہ مکہ میں، تو یہاں یہ ہے کہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ سب نیشنلٹیز جو ہیں وہ یوز کر لیتی ہیں سب. تو وہ اس لیے میں نے جو ہے وہ دیسی ریسٹورنٹ نہیں چوز کیا. تو اب ریسٹورنٹ کو میں نے فار سیل آپ سمجھ لگایا، وہ نقصان پہ ہی ہے. میرے اوپر بہت سارا قرض ہے. جاب جو ہے وہ کسی جگہ سے آتا ہی نہیں، جاب ملتی ہی نہیں. میرے کتنے کولیگ گئے ہیں، ان کو سب کو مل جاتی ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ایسی چیز اسٹک ہوئی ہے. کوئی جاب نہیں ملتی، کام کرتا ہوں کام نہیں ہوتا. حالانکہ میں نے بڑی صاف نیت سے ریسٹورنٹ کو کھولا اور بڑی اچھی فوڈ پرووائڈ کی کسٹمرز کو. تو ابھی آپ کا کویشچن کیا ہوگا ضیاء بھائی؟ میرا یہ ہے کہ مطلب آپ مجھے بتائیں، کیونکہ جب میں نے پاکستان سے ایک اسلام آباد سے کوئی شیخ ہے ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے اوپر بندش ہے یا یہ کوئی نظر بد ہے. تو وہ میں بہرحال ہم مکہ میں رہتے ہیں، حرم تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن جانا ہوتا ہے، اور مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. سچویشن بڑی آکورڈ سی ہو گئی ہے. پیسے کوئی فنڈنگ نہیں، پاس کچھ نہیں ہے اس ٹائم. اتنا نہیں ہے میں پاکستان چلا جاؤں ٹکٹ لے کر، بچوں کو بھیجوں، بچے ہیں میرے ساتھ، فیملی ہے میرے ساتھ. اچھا ضیاء، میرے خیال میں 2 باتیں ذہن میں رکھنا. ایک تو آپ بیسیکلی بزنس مین ہو نہیں، جی آپ سیدھے آدمی ہو. دوسری بات میرے خیال میں آپ کو یا دیسی فوڈ کی طرف جانا چاہیے یا ڈرائی کلیننگ کی طرف جانا چاہیے. اچھا، اس میں سوچ لو. تیسری بات یہ کہ علماء کرام سے میں رائے لے لیتا ہوں. میرے خیال میں اس کا تعلق کوئی بندش سے یا کسی جادو سے نہیں ہے. اگر کسی شیخ نے کہا ہے تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں. آپ نے میرے خیال میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی سال رحم کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے فون رکھ دینا ہے اور قاری صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ کیا وظائف پڑھیں. قاری صاحب پہلے تو بتا دیجئے کہ کوئی بندش ہے. کاروبار کی بندش تو اس طریقے وہ نہیں فیل ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ اس کے سر، میدے اور کمر میں اثرات فیل ہو رہے ہیں. یعنی ان کا میدہ جکڑا ہوا اور کمر کا بالکل اینڈ اور سر وغیرہ نا. رہا مسئلہ یہ کہ کاروبار میں کتنا اثر پڑ رہا ہے، اس کے لیے ایک تو سبحان اللہ و بحمدی، یہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا اللہ کو 2 کلمے بہت محبوب ہیں، اور یہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ پوری کائنات کی نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے. صلاۃ کل شیء، سبحان اللہ و بحمدہ، یہیں تک پڑھنا ہے. یہی ہے. اور ساتھ فرمایا یرزق بہا کل شیء، ہر چیز کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ اس کلمے کی وجہ سے دیا جاتا ہے.
तो ये सुभान अल्लाह भी हमदी इसको 100 दफ़ा सुबह और 100 दफ़ा शाम पढ़े। और इसी तरह अस्तगफिरुल्लाह एक ही वजीफा दें। नहीं, ये वजीफा साथ ना, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अगर तो मसलन कोई ऐसा बोझ या गुनाह या ऐसी कमी कोताही या बंदिश भी हुई, वो उससे साफ़ होगी और इससे तरक्की होगी। दोनों चीज़ें हैं कि पहले कमी कोताही को साफ़ भी करना है, धुले हुए कपड़े को खुशबू लगाएंगे ना तो खुशबू वाक़तन आएगी भी। अच्छा, इस्तिग़फ़ार बंदे के लिए सर्फ एक्सेल और सूफी सर्फ का काम में रहते हैं, कपड़े तो साफ़ ही हैं ना, कपड़े साफ़ ही है, लेकिन यह है कि मक्का में रहने वाले को और ज़्यादा अल्लाह की रहमत की ज़रूरत है। आमीन 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 आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम। जी मेरा प्यारा कैसे हैं बिलाल भाई? करम अल्लाह बेटा। बिलाल भाई, मुझे आपसे बात करनी है, आपसे पूछना है। मेरे हस्बैंड का नाम है आबिद जी, ठीक है। ये 3 साल होने लगे, ये कोई काम नहीं कर रहे। जब मेरी शादी हुई थी ना, इनका कारोबार था, ये काम करते थे। अच्छा। हमारे हालात बहुत अच्छे थे। क्या काम करते थे आबिद? ये ना हार्डवेयर का, किसका? स्पेयर पार्ट का, स्पेयर पार्ट्स का। ठीक। हाँ जी। तो अल्लाह ने मुझे सारी नेमतों से नवाजा हुआ था, अल्लाह का बहुत एहसान था। फिर कोरोना के बाद हालात ऐसे हुए कि इनका काम थोड़ा सा कम हो गया, फिर ये ना उल्टे कामों में पड़ गए थे। उल्टे से मतलब गलत, मतलब कि इन्वेस्टमेंट गलत कामों में, जैसे जुआ हो गया, अच्छा, इस किस्म के कामों में। अब इतना जुआ या क्रिप्टो वगैरह? मुझे इतना पता, मुझे सही बताते नहीं है, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता कि ये गलत काम में पड़ गए हैं और इन्होंने ना अपना पैसा सारा उसमें उजाड़ दिया, कुछ कर्जे चढ़ा दिए। अब मैं इतना कर्जों में हूँ कि मेरे ख्याल से 70-80 लाख रुपए मेरे सर पे इन्होंने कर्जा डाल दिया। मेरा जेवर बिक गया, घर की काफी चीजें बिक गई। अब आप मुझे ये बताएं, ये इवन यहाँ तक कि मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, तो मुझे कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं है। इन्होंने यकीन करें अल्लाह से मांगा है, मेरे सामने रो के मांगा है, रात को सजदे में सर रख के मांगा है, पर वही बात ना कि अल्लाह का कुछ टाइम है मुकर्रर। तो ये ना थोड़े से बदजन हो गए मैं कि अल्लाह ने सुनी नहीं और मुझे भी करते जा रहे हैं। इवन के अफ्तारी का टाइम होता है ना, बच्चे खुद मोबाइल पे लगे हुए हैं, मेरा रोजा है, बच्चों का भी, तो बच्चे भी अपने बाप को देख के, मैं कहती हूँ कि अफ्तारी टाइम दुआ मांगे, वो उनको असर ही नहीं होता, वो मेरी की बात ही नहीं सुनते मानते। मैं इतना परेशान हूँ, मैं रोज अल्लाह से रमजान से दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दो। भाई मैं मांग के शायद थक गई हूँ, अल्लाह ताला का मेरी ये तो दुआ सुन लेना, वो ये भी नहीं मेरी सुनी जा रही। आप मुझे बताएं, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, कोई इनकी तरफ से कोई गलती हुई है, क्या वजह क्या है? मेरी तो बात ही नहीं सुनते। अच्छा, जो दुनिया में नहीं सुनेगा आपकी, उस पर बंदिश होगी? भाई बात ये नहीं है, वो मेरी कोई बात ही नहीं मानते। मैं कहती हूँ नमाज पढ़े, वो कहते हैं वो अलग बात है, दो बातों को कंफ्यूज नहीं करो। वो आपकी नहीं मानते इसलिए आपको लगता है बंदिश है? नहीं, वो खुद से कहते हैं कि मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ या मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरा होता ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने उस पर रहम किया, जुए में बरकत नहीं डाली? बिल्कुल, मैंने तो खुद यही उनसे कहा था, पर वो पता नहीं अगर जुए में बरकत पड़ जाती तो हराम काम होता। भाई मैं कैसे, तो इसलिए तो अल्लाह की रहमत हुई ना कि अल्लाह ने हराम से बचा लिया। बिल्कुल। तो भाई मैं कर्जे में डूबती जा रही हूँ, मैंने लोगों से कर्जा ले लेके, अब मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अब कोई बहन भाई मदद कर देता है बच्चों की फीसों के या कुछ घर के खर्चात से, तो भाई ये वो कोई दरवाजा खड़काता है, जी आप इतने इतने पैसे देने हैं, वो मेरे सारे उधर निकल जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। आबिद रहते कहाँ पर हैं? जी कहाँ रहते हैं? इस टाइम वो लाहौर में। लाहौर में। आबिद आदमी शरीफ है? जी। आदमी अच्छा है ना? जी। सादा भी है? जी बिल्कुल। तो जुआ खेलने जोगा तो ये है ही नहीं बेचारा। अब भी नहीं ना है, क्योंकि इसके पास अब कुछ है ही नहीं। नहीं, इसके पास वो भी तो जुआ खेलने जोगा नहीं है भाई। नहीं, ना ये मैचों पे लगाने जोगा है, ना ये क्रिप्टो करने जोगा है। हाँ जी। ये सीधा सा आदमी है। ये देखो, मैं ये अपनी अकल से कह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी शख्स जो है ना, वो अथीस्ट नहीं होता। हर शख्स जो कहता है ना मैं अल्लाह को नहीं मानता, वो पता है क्यों? अकली तौर पे नहीं कह रहा होता, क्योंकि उसके काम नहीं हुए होते। जी। तो वो कहता है मैं नहीं अल्लाह को मानता, अल्लाह होता तो मेरा कर देता। जैसे हम कहते हैं मैं नमाज भी पढ़ता हूँ फिर भी ठीक नहीं होता, मैं रोज़ा भी रखता हूँ फिर भी ठीक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे तो ये रिटेलिएशन होता है, ये रिएक्शन होता है। इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती ना करो, लेकिन जो वजीफ़ा देंगे ना आपको शफात रसूल भाई, आपने बस वो वजीफ़ा खुद भी पढ़ना है, और अगर मुमकिन हो तो घर में सूरह रहमान लगा के रखना है, ताकि अल्लाह ताला एक बरकत का माहौल जो है वो पैदा करे।
عابد بھائی کے لیے آپ نے وظیفہ دینا ہے. جی آیت کریمہ پڑھیں. آیت کریمہ پڑھیں. اور یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سارے کام بہتر ہو جائیں گے. باقی میں ان کو ایک ایڈوائز کروں گا کہ یہ زیادہ پوچھنا پوچھانا استخارے اور حساب اس سے اپنی جان چھڑوائیں, کیونکہ اگر آپ نے اس کو کچھ عرصہ اور رکھا تو نفسیاتی مریض ہو جائیں گی. تیسری بات یہ ہے, قاری صاحب تو نہیں اگری کریں گے اس بات سے. اچھا میں بات پوری کر لوں, میں بات پوری کر. مزہ ختم ہو جاتا ہے نا. اچھا میرا بھی مزہ ختم ہو رہا ہے نا, مجھے پھر مزہ لینے میں پورا پھر آپ ہے. اچھا باقی آپ ایک بات کی نا ایتھکس کے بارے میں, کہ اخلاق وہ جو ہوتے ہیں کہ ان کے کام نہیں ہوتے تو کہتے ہیں میں خدا کو نہیں مانتا. تو یورپ امریکہ میں ان کے سب کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, وہ خدا کو نہیں مانتے, پھر بھی نہیں مانتے. یہ جو کم مطلب ہے کہ غریب ملک جن میں علم کم ہے, تعلیم کم ہے, وہاں یہ شاید ڈیفینیشن آپ کی, وہاں آپ کی ڈیفینیشن ٹھیک ہو. یہاں بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہاں پہ تھیسٹ ہیں, وہاں پہ کرسچنز بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں, اور وہ تھیسٹ نہیں ہیں. میں وقفہ لے لوں پھر آتا ہوں, نہ کیا کریں, وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پچھلی کال بڑی خوبصورت تھی, مکہ شریف سے وہ کالر کر رہے تھے. جو مشورہ دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہدیہ ہے, جس طرح چاہیں آپ قبول فرمائیے, لیکن مکہ میں آپ ہیں ہمارے لیے التماس ہے, دعا ہے ہماری, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ کرم اللہ کا. کیا نام آپ کا؟ سر محمد عامر, ضلع شیخ پورہ سے. ضلع شیخ پورہ. جناب علی بسم اللہ. سر آپ سے بات کرنی ہے کہ تھوڑا سا پریشانی ہے. ایک تو سر میں پہلے آرمی میں تھا, آرمی کے اندر 8 سال سروس کی ہے, تو ادھر سے میں نے ریزائن دیا تھا. ایک تو گھر میں تھوڑی پریشانی بن گئی تھی, جس وجہ سے گھر کا نظام نہیں چل رہا تھا, مجھے آرمی سے ریزائن دینا پڑا. تو پھر ادھر ریزائن بھی اس لیے دیا تھا تاکہ گھر کا معاملہ بھی بہتر ہو جائیں, اور میں ایز اے قطر اسٹاف قطر میں آرمی میں بھرتی ہو جاؤں. اچھا. تو آرمی سے میں نے کورس وغیرہ کیے تھے, اچھے کورس تھے میرے, تو لیکن اپنے بہتر مستقبل کو سوچتے ہوئے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے آرمی سے ریزائن دے دیا. تو ابھی 7 ماہ ہو گئے ہیں نہ ادھر قطر کا کام بن رہا ہے. تب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ریزائن دے دیں, آپ کی ویکنسیاں آ جائیں گی, آپ اپلائی کر لینا. لیکن ابھی تک وہ بھی کام نہیں بن رہا. دوسرا میری شادی مطلب نا 2 رشتے ایسے ہوئے تھے, مطلب رشتے آتے ہیں لیکن کہتے ہیں صبح ہم آئیں گے, لیکن شام کو ہاں کہہ دیتے ہیں, صبح کو وہ آتے ہی نہیں ہیں. تو ایک رشتے کا بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے. دوسرا یہ بھی نوکری کا کچھ ثواب نہیں لگ رہا ہے. اس کا سے کوئی ایسی پریشانی بنی ہوئی ہے تاکہ کوئی معاملہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بن رہا ہے, یا تو تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. نہیں بات تو بڑا واضح طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لالچ میں آ گئے جی, اور قطر کے حالات ہی خراب ہو گئے. جی جی. اس میں کیا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ لالچ بری بلا ہے عامر. جی جی بالکل. ہاں نہیں, جب میں نے ریزائن دیا تھا اس وقت میرے بہنوئی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, مطلب گھر کے حالات اس طرح کے بن گئے تھے کہ مجھے آرمی سے ریزائن دینا پڑا. یار کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو جاب سے ریزائن دیتے ہیں؟ سر نہیں دیتے, لیکن معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر مجبوری بن گئی, کیونکہ والد صاحب بھی بات تھا, چھوٹا بھائی بھی بات تھا, گھر میں پیچھے کوئی نظام نہیں تھا. تو قطر جاؤ گے تو کیسے نظام چلے گا؟ قطر ابھی پھر چھوٹا بھائی ہے جو گھر آ جائے گا. اچھا, میں قاری صاحب سے کہوں گا کہ آپ کو وظیفہ دیں, لیکن ایک غلطی انسان زندگی میں کر لینا پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے عام طور پہ علماء اکرام جو ہے نا وہ استغفار کی تسبیح دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے. حضور اقدس چھوڑ دیا, اب وہ آگے بھی کام ختم ہو گیا, اب شادی بھی نہیں ہو رہی, نوکری ہوگی تو شادی ہوگی. ہاں جی, اب کیا کریں؟ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ تمام کاموں کی آسانی کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے, اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. چھوٹا وظیفہ دیں, یہ چھوٹا ہی ہے, ایک چھوٹی سی دعا ختم ہوگی. اچھا, کہ اللہ دنیا میں کوئی کام آسان نہیں, نہ رشتہ آسان ہے, نہ جاب آسان ہے, اور نہ گھر چلانا آسان ہے. ٹھیک, تو اللہ کہ وہی آسان ہے جسے تو آسان کر دے. 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ 11 دفعہ پڑھ لے, ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے, یا صبح شام سونے. درود شریف بھی پڑھ لیا کریں. درود پاک تو ہر ایک کے لیے لازم ہے. ایک دفعہ پھر دعا پڑھ دیجئے, اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ بڑی دعا آسان. آپ شاہ صاحب کوئی دنیا میں مشکل, انتہائی مشکل ترین ہو, اس کی اس کے بعد نا میم ہی مشکل رہ جاتی ہے, اللہ کوئی نہ کوئی شکل نکال ہی دے. کیا اچھی بات کی, تو میم ہی مشکل رہ جاتی ہے. باقی جی جی السلام علیکم. جی جی شاہد گمن عرض کر رہا ہوں سر, عارف والا سے. جناب علی بسم اللہ, حکم کیجیے. سر سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے, کتب آن لائن سے آپ سے رابطہ ہونے کی توقع رکھ رہے تھے, لیکن رہے نصیب کہ آپ سے ملاقات ون نیوز پہ ہوئی.
تو اس سے دوسری بات تو مولانا محمد علی انجینئر صاحب یہاں پہ آتے ہیں, بڑا میرے فیوریٹ ہیں اور میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اسٹوڈنٹ سمجھ لیجیے سر, تو ان سے بھی لگاؤ بہت زیادہ ہے. شاید گومن بھائی آپ بھی میری طرح کے نالائق طالب علم ہیں سر, نہیں کیونکہ وہ مولانا نہیں ہے. سوری سر, سوری, انجینئر محمد علی مرزا, انجینئر محمد علی مرزا, سوری مولانا نہیں. تو سر دوسری بات یہ کرنی تھی کہ میں نے اپنی نا صحت کے بارے میں تھوڑی سی ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے کہ مجھے کافی عرصے سے پرابلم ہے. کیا؟ تو اب ریٹائرمنٹ بھی ہو چکی ہے, لیکن جو تھیوری پہلے والی ہے نا سر, وہ 183 سے ایک بیماری شروع ہوئی, وہ مجھے رہی 195 تک سر, اور 195 سے اب بھی ویسی مرض ہے سر, وہ یعنی شوگر, بی پی, اور کبھی طبیعت ٹھیک ہوئی نہیں صاحب. میں نے میڈیسن پہ ہی رہا ہوں, ابھی بھی میڈیکل باکس پاس میں ہی ہے, جب جاب میں تھا تب بھی میڈیکل باکس پاس پہ ہی ہے, تو ٹریول کروں تب بھی میڈیکل باکس پاس پہ ہی ہے. تو اس کے لیے محترم اگر کوئی رہنمائی فرما دے تو مہربانی. آپ ڈائبیٹک ہیں؟ جی میں ڈائبیٹک ہوں. کتنی ڈائبٹیز ہے آپ کو, مطلب HbA1c کتنا ہے؟ HbA1c تو سر کبھی 6.5 آتا ہے, کبھی 10.5 آتا ہے, کبھی 11.5 آتا ہے, مختلف کیٹیگری ہیں. ابھی 5 ایئر ہوئے مجھے ڈائبیٹک ہوئے. تو اس سے پہلے اعصابی مسئلے تھے صاحب, وہ اعصابی پرابلم تھی مجھے, تو وہ تو بچپن میں کہہ لیجئے کہ 25 ایئر سے لے کے تو اب تو 50 ایئر ہے یہ سر. اعصابی مسائل سے مراد اعصابی دورے ہوتے تھے جی, یہ بچپن میں اعصابی دورے پڑتے تھے, جسے مختلف ڈاکٹر صاحبان جو دماغی صاحبان تھے وہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے جی. سیجر پڑتے تھے آپ کو؟ جی سیجر پڑتے تھے آپ کو؟ جی بالکل. بے ہوش ہو جاتے تھے؟ جی بالکل بے ہوش ہو جاتا تھا بچپن میں. اور مجھے جو فرسٹ ٹائم پڑا تھا وہ میں رات کو سوئے ہوئے 2 بجے چارپائی سے نیچے گر گیا, تو وہ مطلب اس میں ہاتھ پاؤں مڑ جانا, منہ وغیرہ, وہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ اس میں وہ مختلف قسم کی ایلوپیتھک میڈیسن یوز کی, تو وہ مجھے ٹریول ہوتے تو سر وہ تقریباً 5-10 سال لگے, لیکن اس سے میں وہ ڈاکٹر صاحب کے علاج سے ٹھیک ہو گیا. لیکن اب پرابلم یہی ہے, پوچھنا ہے کہ زندگی جو ہے نا میری یہ 50 ایئر کی ساتھ, یہ اتنی مرضوں میں گزری ہے. آج بھی یعنی میں ایسے نہیں کہہ سکتا کہ میں جب تک کوئی میڈیسن 5-6 میڈیسن کھا نہ لوں تب تک میں ٹھیک نہیں. اچھا گومن بھائی, ابھی ہم وقفے پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو میں اپنے دونوں علماء کرام سے پوچھوں گا کہ آپ کے سارے مسئلے کو سن کے وہ اس کا کیا حل بتاتے ہیں. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ہمارے بھائی نے فون کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے میں نے فوج سے ریزائن کر دیا, ضروریات زندگی ایسی تھی, لیکن قطر جانے کو میں نے پریفر کیا. اب قتل والا معاملہ جو ہے وہ قتل ہو گیا بالکل. اب کیا کریں, نہ شادی ہو رہی ہے نہ نوکری ہو رہی ہے. تو پہلے تو پھر ہم قطر کے حالات کی بہتری کے لیے دعا کریں, امت مسلمہ کی بہتری کے لیے کوئی وظیفہ کر لیں. وہ یہ ہے کہ ساری امت مل کے استغفار کرے, توبہ کرے, آیت کریمہ پڑھے, تاکہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحمت فرما دے. آمین. اور ہم چھوٹے چھوٹے اپنے اختلاف اور جھگڑوں سے باہر نکلیں اور امت کے مفاد کو سوچنا شروع کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو انہوں نے جب بات بیان کی ہے تو اس میں کافی آپ نے وہ چیزیں دیکھی کہ جو بات تھوڑا سا آپس میں ٹکراؤ تھا. اچھا, تو چلو وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے, وہ کیسے بھی بیان کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ استغفار پڑھیں, کوئی بھی استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یا اللہم انک عفو تحب العفو. اللہ تعالیٰ الفاظوں پر نہیں جاتا, اللہ دلوں پر دلوں پر. دوسرا یہ ہے کہ وہ درود شریف پڑھیں. ٹھیک. آیت کریمہ بڑا آسان ہے, وہ پڑھ لیں, اور درود شریف پڑھیں, اور درود شریف کی کم سے کم 12 تسبیحیں ضرور پڑھیں. درود شریف کی, کیونکہ 12ویں والے کے نام پر 12 تسبیحیں. اللہ حضور کی نظر توجہ بھی عطا فرمائے. دیکھیں کیسی عجیب بات, کیسی عجیب بات کرتی. پہلے بات کی ہے کہ اللہ الفاظ پہ نہیں, اللہ الفاظ پہ بھی توجہ کرتا ہے, اور ساتھ معنی پہ بھی. الفاظ رسول سے ہٹ کے پھر یہ 12ویں والا کہاں کے آ گیا بھائی؟ میں نے تعداد پر بات کی, تعداد. تو 12ویں والا کہاں آ گیا؟ معنی پر نہیں بات. 12ویں والا آ جا رہا ہے اور رسول کہنا. دیکھیں بات تو جو صحیح ہے وہ دیکھیں نا. ایک بات ہے کہ درود شریف 12ویں والے کا ہے نا. اچھا, ہم اس نسبت سے, اچھا, یعنی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. انا للہ. اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے. یقین کریں کہ درود 12ویں والے کا ہے. ہمیں حیا ہونا چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. درود 12ویں والے کہہ رہے ہیں اس کی 12 ربیع الاول کو ضرور. اللہ کے بندے, یہ چیز پوری زندگی آپ پڑھتے رہے 9 ربیع الاول ہے,
आप 12 रबी तो 12 फिर वफात भी है ना, उसका भी कहो, 12 वफात भी है, तो 12 ये है कोई बहस जो हमें करनी है? देखिए ये बहस है, कोई बहस है, ये बहस है कि 12 रबी आप दरूद बताया ना, 12 दरूद पढ़ना है और इस्तिग़फ़ार करनी है। इस्तिग़फ़ार और शाह साहब जो दूसरा है ना, इस्तिग़फ़ार 5 तस्बीहें 5 तन के नाम पर पढ़ लें। अच्छा, तो इंशाअल्लाह फिर ऐसी बात किया वो फिर देखिए पता है क्या, देखें हर चीज कहने तो देना, अपना मौक़िफ़ तो देना। मैंने भी बात देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, अगली दफ़ा सुनते हैं आपकी बात, कोई बात नहीं, कहने दे दी, हिम्मत और बर्दाश्त करते हैं। शेफ़ से मुलाकात करते हैं जनाब। शेफ़ ने क्या क्या बनाया? हमने चॉकलेट शेक जो है वो तैयार कर लिया। वाह जी, चिकन चॉकलेट शेक तैयार हो गया है। अब चॉकलेट शेक पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? ये मजाक किया मैंने, अल्लाह के वली। जी, चिकन स्ट्रिप्स भी तैयार हैं, चिकन स्ट्रिप्स, जी नरगिसी कोफ्ते भी तैयार हैं, हाँ। और चॉकलेट जो कस्टर्ड है वो भी तैयार, वो भी कर लिया माशाल्लाह ताला। और हमारे साथ टैंग है जो कि 4 फ्लेवर्स में अवेलेबल होता है। नूरपुर है जो हमने चाय भी तैयार कर ली है उसके दूध से, और साथ हमारे पास मक्खन, इनका जो है चीज़ वो भी अवेलेबल होता है। जामेशीरी है हमारे साथ, कोका कोला स्प्राइट है, और साथ में हमारे पास सबरोसो है जिसके मैंने चिकन जो आज कचौरी है वो फ्राई की थी, और इंश्योर है, और इंश्योर भी है हमारे साथ। जी बिलाल। और इंश्योर जो है वो हमारी उम्र के लोगों को पीना चाहिए, मेरी उम्र के लोगों को, भाई हमारी उम्र के नहीं, मेरी उम्र के लोगों को, ताकि उनके अंदर एनर्जी जो है वो बेहतर हो, क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो लातादाद जो हैं वो शामिल हैं। वो एक हज़रत से पूछा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं कर रहा, उन्होंने कहा जी नरगिसी कोफ्ते पके हैं, तो उन्होंने कहा नरगिसी कोफ्ते क्या होते हैं? उन्होंने कहा जी वो कीमे के कोफ्ते बना के ना उसमें अंडा डाल देते। अंडा छुपा होता है? कहा जी अंडा अंदर होता है। कहता है ये मिलावट है। तो भाई माफ़ कर दे, नरगिसी कोफ्ते एक डिश है जो कोफ्ते की नुमा होती है और इसके अंदर अंडा होता है, और ये कोई छुपा हुआ मामला नहीं है जो जानता है नरगिसी कोफ्ता। जी एक अर्ज़ करनी थी बिलाल भाई, सुबह से जो मैंने आज कुकिंग का लुत्फ़ लिया ना, वो आपने एक स्टार्ट में बात की थी, मैं असल में बहुत नालायक हूँ, मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने इसको एंड के लिए बचा के रखा हुआ था। आपने कहा ख्यालात भी हमारे जो है वो मिलावट से पाक नहीं है, तो ये इस बात का सारा दिन लुत्फ़ लेके मैंने काम किया। सुभान अल्लाह। वक्फा लेंगे।